अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 25वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात है जिसकी तरफ क़यामत का इल्म है, यानी वही क़यामत का जानने वाला है कि क़यामत कब कायम होगी। वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा, इसी तरीके से जो फ्रूट्स तुम लोग खाते हो वो जब अपनी कोंपलों से, यानी जिस चीज़ के अंदर वो होते हैं जब उससे बाहर आते हैं, इसी तरीके से कोई औरत जब किसी बच्चे को पैदा करती है, चाहे इंसानों में हो जानवर में हो, और जब वो पैदा करती है, जब वो उठाती है, हमल की हालत में होती है, वो सब चीज़ें अल्लाह के इल्म में होती हैं। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी इस आयत के अंदर हमें अपना इल्म बताना चाह रहा है, अपनी कुदरत बताना चाह रहा है कि इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से छुपी हुई नहीं है। हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है। ये फ्रूट्स जो पैदा होते हैं, ये दरख्त जो होते हैं, दरख्तों के पत्ते जो होते हैं, कौन सी औरतें बच्चों को पैदा कर रही है, बच्चा क्या पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म की तरफ इशारा कर रहा है कि इस इल्म की इंसान को कदर करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिलों के अंदर रखना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ एक बंदे को लौटना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के पारे की इब्तिदा के अंदर यह भी बताया कि इंसान जब परेशानी में होता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसे उसकी मुराद दे देता है, तो फिर भूल भी जाता है, यानी परेशानी में पुकारता है और अच्छाई में भूल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज से एक मोमिन को बचाना चाहता है। उसके बाद हमारे सामने सूरह शूरा, शूरा कहा जाता है मशवरा करने को, आपस में किसी मसले के लिए, मसले के हल के लिए बैठने को, मशवरे करने को शूरा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत की इब्तिदा के अंदर पहले अपनी तख्लीकात का जिक्र करता है, आसमान और जमीन का जिक्र करता है। फिर अल्लाह ताला ये बताता है कि आयत नंबर 7 के अंदर वकदालिका औहैना इलैका कुरान अरबिया, इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी लैंग्वेज के अंदर कुरान को नाजिल किया था कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का वालों को डराइए, उसके आसपास के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताइए। तो अल्लाह ताला यहां पर यह बताना चाह रहा है कि कुरान को अरबी में नाजिल करने का मकसद यह था कि जिन पर कुरान नाजिल किया जा रहा है वो अरबी के जानने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने वो किताब दी ताकि उनके लिए मानना आसान हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरतों का जिक्र किया, ये बताया कि वही हर चीज की बादशाहत रखने वाला है, वही क़यामत का इल्म रखने वाला है। उसके बाद मोमिनों को ये कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि तुम इस चीज के बारे में, अल्लाह ताला के इल्म के बारे में, अल्लाह ताला की कुदरतों के बारे में गौर खोज किया करो, उसके बारे में सोचा करो। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 18-19 के अंदर ये बताता है कि जैसा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मक्का को अल्लाह के ताल्लुक से बताते थे, अल्लाह के बारे में बताया करते थे, क़यामत का जिक्र किया करते थे कि फैसले का दिन आने वाला है, तो उसका इनकार करते थे, मजाक बनाते थे और कई बार ये कहते थे कि बड़ी आप कयामत की बातें करते हो, तो लाओ अभी कयामत लाकर दिखाओ। तो अल्लाह ताला कहता है यस्ताजिलु बिहा अल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, कि जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते हैं कयामत पर, वो उसके आने की जल्दी की बात करते हैं कि लाओ ले आओ, अभी ले आओ। पर उसके मुकाबले के अंदर वो लोग जो ईमान रखते हैं वो डरते हैं, उस चीज के बारे में उनको इल्म है, इसलिए वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कयामत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आ जाए। अल्लाह ताला के अजाब से वो डरते हैं, कयामत के दिन से वो डरते हैं। वो चाहते हैं कि उनको इतना वक्त मिल जाए कि वो नेकियां कमा सके, अच्छे अमल कमा सकें और अपनी आखिरत को आसान कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज के जरिए मोमिनीन को कयामत के बारे में बताना चाह रहा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह ताला एक चीज और बड़ी अहम हमें बताता है कि मन कान युरिदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सिही, कि जो शख्स आखिरत की खेती का इरादा करता है रब्बुल आलमीन उसे आखिरत का ही बदला देता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी खेती करता है तो उसका मकसद क्या होता है कि खेती से जो उसे फसल हासिल होगी वो उसकी कीमत होती है। अल्लाह ताला कहता है कि जो दुनिया के अंदर अमल करके आखिरत का फायदा हासिल करना चाहता है तो हम उसे आखिरत ही का फायदा देते हैं, पर जो अमल करके दुनिया का फायदा हासिल करना चाहता है हम उसे दुनिया का फायदा देंगे और आखिरत में उसे कुछ भी हासिल ना होगा। यानी इससे एक मोमिन को अल्लाह ताला ये इशारा करना चाहता है कि एक मोमिन अपने हर अमल के अंदर, चाहे नमाज पढ़े, चाहे सदका करे, चाहे खैरात करे, चाहे गरीबों की मदद करे, कोई भी अमल करे तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा करे, अल्लाह की रजा का इरादा करे, आखिरत में जन्नत का इरादा करे। अगर ऐसा वो करेगा तो दुनिया में भी बदला मिलेगा और आखिरत में जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर कोई दुनिया की वाहवाही चाहता है, दुनिया का नाम चाहता है, दुनिया की नमूद और रियाकारी चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया के अंदर मेरा नाम बड़ा हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की आयत के अंदर बताता है कि उसे दुनिया के अंदर तो मिलेगा, यानी जो चाहता है दुनिया के अंदर यकीनन उसे दिया जाएगा, पर ऐसे इंसान के लिए आखिरत में कुछ ना होगा।
آخرت میں خسارہ ہوگا، آخرت میں اللہ رب العالمین اسے کچھ بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے یہاں کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا کاروبار کم کیوں چلتا ہے، ہم اتنی محنت کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں روزی کیوں نہیں ملتی ہے۔ تو رب العالمین اس سوال کا جواب آیت نمبر 27 سورہ شورى کے اندر دیتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، کہ اللہ رب العالمین اگر ہر کسی کے لیے روزی بہت زیادہ پھیلا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں فساد مچانے لگ جاتے، دین کے راستے سے ہٹ جاتے، حرام راستے پر آ جاتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، مگر اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اتنی لمٹ میں روزی دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تمہاری تنگی کا دور ہو، تمہارا کاروبار کم چلے، اگر تم پریشانی کے اندر ہو تو کبھی غم نہ کرنا۔ یہ کاروبار کا کم کرنا اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ دیا جائے گا تو تم سرکش ہو جاؤ گے، تکبر کے اندر آ جاؤ گے، دین سے دنیا سے دور ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر لگ جاؤ گے۔ یعنی تمہاری بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین تمہاری روزی کو کم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بارش کا برسانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو اس وقت برساتا ہے جب لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا، بارش رک جائے، کاروبار رک جائے، اولاد نہ ہو، انتقال ہو جائے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں اس دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے کمائے گئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف بھی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، آج جو دکھ اور تکلیف کی تم زندگی گزار رہے ہو، اگر تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ جتنے تم گناہ کرتے ہو اس کا کچھ اللہ تعالیٰ صلہ تمہیں دنیا کے اندر دیتا ہے، ورنہ تو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ساری چیزوں کا بدلہ اس دنیا کے اندر دینے لگ جائے تو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی اہمیت بتاتے ہوئے آیت نمبر 36-37 کے اندر بتاتا ہے کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو بھی اس دنیا کے اندر دیا جاتا ہے نا، وہ تو دنیا کا تھوڑا سا حصہ ہے، پر اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر ہے اور ابقا ہے، بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ صفات بتاتا ہے جنتیوں کی، کچھ صفات بتاتا ہے اپنے محبوب بندوں کی کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، اور انہیں جب غصہ آتا ہے غصے کی حالت میں بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھئی، نرمی میں ہو، آسانی میں ہو، معاف کرنا آسان ہوتا ہے، پر جب آپ کو غصہ کسی کے اوپر آ رہا ہو، کسی نے آپ کے خلاف بول دیا، آپ کے خلاف برا کر دیا ہو، آپ کے خلاف سازش کر دی ہو، آپ فل غصے کے اندر ہو، اور اس حالت میں کسی کو معاف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جنتیوں کا عمل ہوتا ہے، صرف جنتیوں کا عمل ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور خاصیت بتاتا ہے کہ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی چیزوں کا جواب دیتے ہیں، رب کے حکموں کا جواب دیتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر مشورہ کرتے ہیں۔ اب ایک چیز دھیان رکھنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ کام جو مشورے سے ہوتا ہے اس میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ جلد بازی والے، بے وقوف لوگوں کو سمجھنے والے، رشتہ داروں کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے، کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھتے، جو مرضی آتی ہے کرتے ہیں، اور آپ دیکھنا ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ رب کہتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ کہ وہ ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک دو نہیں، ڈھیروں مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ مشورہ کر رہے ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے، اندر لڑیں باہر لڑیں، مشورہ کر رہے ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، مشورہ کر رہے ہیں۔ ہر وقت آپ لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، جبکہ آپ نبی تھے، آپ کو کس کے مشورے کی ضرورت تھی؟ آپ کو اللہ بتا دے، بات ختم ہو جاتی، عمل کر دیتے، پر نہیں، آپ نے امت کو یہ بتایا کہ چاہے تم ذمہ دار ہو، بڑے ہو، کچھ بھی ہو، پر مشورہ کیا کرو، لوگوں سے پوچھا کرو، پوچھنے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کئی عمل ایسا کیے کہ آپ کو پسند نہیں تھا، پر مشورے میں طے ہو گیا تو آپ عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس سے اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر کام کے اندر مشورہ کیا کرو، مشوروں پر عمل کیا کرو، مشوروں میں جس بات پر اتفاق ہو جائے اسے مانا کرو، اور اگر مشورے سے کوئی عمل کرو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی تم اس کے بعد ندامت اور شرمندگی کے اندر نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر کہ للہ ملک السماوات والارض، یقیناً اس آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے،
جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سوچئے آپ، کتنی کلیئر آیتیں ہیں، کتنے کلیئر باتیں ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ نے سب کلیئر بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو بیٹی ہوتی ہے تو میں دیتا ہوں، بیٹا ہوتا ہے تو میں دیتا ہوں، بیٹا بیٹی ہو جائے تو میں دیتا ہوں، اور اگر بانجھ ہے تو بھی میری طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی اور کی اوقات اور حیثیت نہیں کہ تمہیں اولاد دے سکے، لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے، یہ سب اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اس لیے اس سے مانگو، اس کے آگے جھکو، وہی ان چیزوں کا فیصلہ کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہمیں، ہم مومنوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، ذرا غور کرو تو صحیح کہ پیدا کرنے والا میں، لڑکا دینے والا میں، لڑکی دینے والا میں، لڑکا لڑکی دونوں ہو تو دینے والا میں، اور اگر کوئی بانجھ ہے تو میری طرف سے، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ کو پکارو، وہی تمہیں اولاد کا دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کہا جاتا ہے سونے کے گھروں کو یا سونے کو۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر کیا، اس لیے سورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین اس کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ 23 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ ہم نے جب بھی کسی بستی کے اندر آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا نا، اس کے جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے، اسٹیٹس والے، پیسے والے، سردار ٹائپ کے لوگ، وہ باتیں آسانی سے نہیں مانتے تھے۔ یعنی آج کے دور میں بھی اگر آپ دعوت کا کام کریں اور پیسے والے آپ کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ ٹینشن مت کرنا، ہر نبی کے خلاف ہمیشہ پیسے والے کھڑے ہوئے، اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے ابا کو، پرانے لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا، اور جو وہ کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ جواب دیتے ہیں نا، ہمارے ابا کرتے تھے وہ غلط، ہمارے دادا کرتے تھے وہ غلط، ہمارے خاندان والے کرتے تھے وہ غلط، ہمارے اتنے پرانے لوگوں نے کیا وہ غلط۔ ہاں بھائی، غلط ہو سکتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ پیسے والوں کی علامت تھی، سرکش لوگوں کی علامت تھی کہ نبی انہیں دین بتاتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ جو تم بات بول رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ابا دادا کی مانیں گے۔ یعنی ابا دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ مختصر سا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ہمیں بتاتا ہے، ایک حکم ہمیں دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان ایک مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ سوچئے، اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت بھی سمجھ لیجئے اور اللہ کو نہ یاد کرنے کا عذاب بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی زبانوں پر اللہ کا ذکر رہے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا ذکر نمازوں کے اندر کریں، آپ اپنی زبانوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو دعائیں آپ کو یاد ہو، صبح شام کے اذکار آپ کو یاد ہو، پڑھتے رہیں، کنٹینیو اس کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ شیطان کو آپ کے ساتھ لگا دے گا، اور شیطان جب آپ کا دوست ہوگا تو کیا وہ آپ کو حلال بتائے گا؟ وہ آپ کو حرام بتائے گا، وہ آپ کو گناہ بتائے گا، وہ آپ کو لوگوں کا دل دکھانے کے طریقے سکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی اچھائی کی بات نہیں بتاتا ہے، ہمیشہ برائی کی ہی بات بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ ایک چیز اور نوٹس کریں گے کہ آخری کے پاروں کے اندر آپ کو بار بار آخرت کا ذکر ملے گا، قیامت کا ذکر ملے گا، جہنم جنت کا ذکر ملے گا۔ یعنی قرآن کے اینڈ میں زیادہ انہی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور چیز ذکر کی کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اتنا سخت عذاب وہاں پر ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ جہنم کے داروغہ جو مالک ہوں گے ان سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، آیت نمبر 77 سورہ زخرف، وہ کہیں گے کہ اے مالک اپنے رب سے بولو کہ وہ ہمیں موت دے دیں، یعنی اب ختم کر دیں، ہم عذاب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہاں پر تو موت بھی آنے والی نہیں، جو عذاب ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا، وہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا کہ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں تو ہمیشہ اسی عذاب کے اندر رہنا، کون سے مرنے کی بات کر رہے ہو؟ یعنی جہنم میں جانے کے بعد تو موت بھی آنے والی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا جب یہ گناہ کرتے تھے ام یحسبون، کیا یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ جو یہ چپکے چپکے بولتے ہیں، جو سرگوشی کر رہے ہیں، ہم سن نہیں رہے ہیں؟ سنو بلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمارے فرشتے ان کی ہر باتوں کو لکھ رہے تھے۔ یعنی ہم نے تو مقرر کر دیے تھے لکھنے والے، دھیرے بولو، چھپ کر بولو، سرگوشی کرو، کچھ بھی کرو، تمہارے ہر گناہ کو رب العالمین نے لکھوا رکھا تھا، تمہارا ہر گناہ اللہ رب العالمین نے لکھوا رکھا ہے، انٹری کے اندر ہے، اور تم کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورہ دخان کہا جاتا ہے دھوئیں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ،
ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا اور ہم اس کو نازل کرنے والے تھے، یعنی ہم اس سے ڈرانے والے تھے۔ اس آیت رات مبارک رات سے مراد اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے اندر کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہ لیلہ مبارکہ یا مبارک رات لیلۃ القدر کی راتیں جو ابھی ہمارے اوپر چل رہی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، وہ مبارک راتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو رب العالمین اس آیت کے اندر اس کی فضیلت بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ فرعون کا تذکرہ کیا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، اور پھر آخرت کا اور جہنم کا مختصر سا تذکرہ فرمایا۔ سورہ جاسیہ اس کے بعد سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے، جاسیہ مطلب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا بھی تو نشانی ہے، جو چوپائے ہیں ان میں بھی تو نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کبھی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو رزق نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی علامتیں ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مومن کو غور کرنا چاہیے کہ اچانک موسم بدلتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، اچانک گرمی آتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، بالکل زمین سوکھ جاتی ہے، بنجر بن جاتی ہے، زمینیں پھٹنے لگتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، دوبارہ کھیتیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کو طاقت دینے والا کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو چاہیے مومن اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کا قول ذکر کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے، آیت نمبر 24 سورہ جاسیہ کے اندر، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ کفار کیا کہا کرتے تھے کہ جو بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے، بات ختم، کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو زمانہ ہمیں مارتا ہے، یہ سب جو آپ بول رہے ہو نا، حساب کتاب کی بات کر رہے ہو نا، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ ساری امتوں کو آپ دیکھو گے کہ گھٹنے کے بل کھڑے ہو جائیں گے، گھٹنے کے بل ہوں گے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اور جب ان کو بلایا جائے گا ان کے اعمال ناموں کے ساتھ کہ آؤ تمہیں آج بدلہ دیا جائے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری وہ کتاب جو فرشتوں نے لکھی ہے، یہ تمہارے خلاف آج گواہی دے گی، اور یہ چیزیں ہم نے لکھوا رکھی تھی لیکن تم اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے نا، تم مانتے نہیں تھے نا۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ایسا ہی تو نظر آتا ہے ہمیں، ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی عمل ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے ڈراتا ہے کہ ایک مومن کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کا حساب لینے والا ہے، وہ حساب سے ڈرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔